बुजुर्ग यहोवा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। इससे पहले कि मैं आज खुदा का कलाम, खुदा के कलाम का मजमून, खुदा के कलाम के बेद आप तक पहुँचाऊँ, सबसे पहले हम दुआ करेंगे ताकि मेरी रूह का राब्ता खुदा की रूह से हो जाए और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह जो हम में बसा हुआ है। कुदूस 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 आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूँ आज के मैसेज के लिए, आपके लोगों के लिए जिन तक ये खुदा आपका कलाम पहुँचने को है। यीशु के नाम से मेरा मुंह बंद, मेरे होंठ बंद, हाथ बंद, आवाज़ बंद, सांसें बंद, ज़ुबान बंद। और इस वक्त खुदा रूह जो है यीशु के नाम से मुझे तरतीब दे, रूहुल कुदस दिलेरी दे, मददगार भेद को ले, ताकि आपके लोग आज के कलाम के वसीले आराम पाएँ, आज के कलाम के वसीले बरकत पाएँ, आज के कलाम के वसीले गुनाह से शिफा पाएँ, आज के कलाम के वसीले बदन की बीमारी से शिफा पाएँ, आज के कलाम के वसीले कामिल शिफा और कामिल नजात पाएँ, यीशु के नाम से आमीन। आइए अब हम खुदा के कलाम की आयत को पढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं और आप भी खुदा के कलाम को खोल सकते हैं और मेरे साथ देख सकते हैं और मैं पढ़ने को आप सुन सकते हैं। तो चूँकि खुदा के कलाम में हम देखेंगे ज़बूर नंबर 81 आयत नंबर 10 आयत नंबर 11 में लिखा है, खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ। खुदा आज के कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे, आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी तमजीद हो, खुदावन तेरी सिताइश हो, आमीन। जी आइए खुदा के कलाम का मजमून देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। आज के कलाम का मजमून है मुंह का खुलना, यानी होंठों का खुलना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा बड़ा बेटा अभिषेक हर 2-3 दिन बाद या कुछ दिनों बाद आयत लेकर आता है। आप उसे सुनते हैं और आप लाइक करते हैं और मेरा ईमान है कि उस बेटे के लिए आप दुआ भी करते होंगे। और ज़रूर से अपनी दुआ में याद रखिए, मैंने कहा था कि जो भी मैसेज मैं दूंगा उससे पहले मेरा बेटा आयत आपके बीच में लाया करेगा। तो चूँकि उसने ये आयत बोली थी ज़बूर नंबर 81 आयत नंबर 10, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। तो आज इसके रेवलेशन को जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़बूर नंबर 81 जो है ये आसिफ का मजमून है, आसिफ परस्तार है। तो चूँकि ये अल्फाज जो हैं हम देखते हैं कि ये आसिफ ने कहे और ये इस मजमूर में हमें आयत नंबर 10 में मिलते हैं। तो अगर हम आयत नंबर 10 में देखें तो यहाँ पे लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल लाया। इसका मतलब है कि ये कलाम खुदा बनी इस्राएल कौम के साथ कर रहा था और यहाँ पे आगे लिखा है कि तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। हम इस आयत के मुताबिक जो खुदा हमें इसमें से सिखाना चाह रहा है वो ये सिखाना चाह रहा है कि बनी इस्राएल कौम जो है, हालांकि खुदा ही इनको मुल्क के मिस्र यानी गुलामी के घर से, फिरौन यानी शैतान की गुलामी से निकाल कर इन्हें ले आया। और चूंकि खुदा चाहता था कि ये क्या करे, अपने मुंह को, अपने होंठों को खोल कर रखें। तो खुदा चाहता था कि ये खोलते रहें और मैं क्या करता रहूं, इनके मुंह को, इनके होंठों को भरता रहूं।
تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا، اپنے منہ کو بند کر لیا اور نہ خدا کے حضور کھولا، یعنی کہ خدا کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی ستائش کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح آج لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنا منہ بند کر رکھا ہوا ہے، وہ منہ کو کھولتے نہیں ہیں۔ اور خدا کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھر دے؟ تو چونکہ ہمارا کام ہے منہ کو کھولنا اور بھرنا جو ہے یہ خدا کا کام ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس آیت سے واقف ہیں، وہ اس آیت کو جانتے ہیں اور دعا میں بھی اس آیت کو لیتے ہیں، اور ویسے بھی اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں لفظ کا کہ برکتوں سے میں بھر دوں گا۔ یہاں پہ جو بات لکھی گئی ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا، تو چونکہ برکتوں کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، کوشش کریں جب بھی آیات پڑھیں تو اس کے جو الفاظ ہیں انہی کو لوگوں کے بیچ میں رکھیں، تاکہ نہ کلام میں سے کچھ گھٹایا جائے نہ ہی بڑھایا جائے۔ چونکہ میری یہ بڑی کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہ اس میں سے نکالوں اور نہ ہی کچھ اس میں ڈالوں، یعنی کہ نہ گھٹاؤں نہ بڑھاؤں۔ تو چونکہ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے منہ کو، اپنے ہونٹوں کو کھولیں۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کی تعریف، اس کی تمجید کے لیے۔ برکتیں جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا باعث برکت ہے، خدا برکتیں دیتا ہے، خدا برکتیں دیتا رہے گا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے منہ کو کھولیں۔ میں جب وزٹ کے دوران یا عبادتیں جو ہم ان میں جب جایا کرتے ہیں، جو ہوا کرتی ہیں، اور کنونشن میں اور چرچز کے اندر، خصوصاً گھروں کے اندر جب وزٹ کرتے ہیں، تو جب کسی کو کہا جائے نا بھائی جی آپ دعا کریں، بہن جی آپ دعا کریں، تو وہ نا شرما جاتے ہیں۔ اور کیسی بات ہے کہ وہ اس لیے دعا نہیں کرتے کہ انہیں نا الفاظ بولنے نہیں آتے۔ جس طرح پادری صاحب یا جس طرح پرستار یا ایلڈر یا ڈیکن، یعنی کوئی بھی لیڈر دعا کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ بات بیٹھی ہے کہ جس طرح دعا یہ کر لیتے میں کر نہیں سکتا، میں کر نہیں سکتی۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا کام ہے منہ کو کھولنا، اور خدا کا کام ہے اسے لفظوں سے بھرنا، نئے نئے الفاظ دینا۔ یہ آپ کا کام نہیں، خدا کا کام ہے، اس لیے کہ یہ منہ، یہ ہونٹ جو ہے یہ خدا نے بنایا، اور یہ خدا کا کام ہے۔ آواز بھی خدا ہی نے دی ہے ہمیں، یہ خدا کا کام ہے کہ خدا کیا کرے، جب آپ منہ کو، ہونٹوں کو کھولے، وہ آپ کو نا لفظوں کی ترتیب دے، اپنی تعریف کے لیے الفاظ دے اور بھر دے۔ تو جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں جو دعا نہیں کرتے، وہ دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے میں آج آپ کو پہلے انسان، پہلا مرد، پہلا آدم، اس کی زندگی کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ تو چونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم اکیلا تھا، لیکن خدا نے چرند اور پرند جو ہیں
ان کے جوڑے بنا کر رکھے، اور آدم جو ہے چونکہ اس کے اختیار میں سب کچھ تھا، خدا نے باغ عدن کا اختیار سب کچھ دیا، بیچ میں چرند پرند بھی، لیکن چونکہ ابھی چرند پرند کے نام جو ہے نہیں رکھے گئے، تو آئیے ذرا دیکھیں، غور کریں خدا کے کلام میں۔ پیدائش کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں باب نمبر 2 آیت نمبر 19 آیت نمبر 20، تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ خدا اس کلام کی وسیلہ برکت دے۔ اس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی جانور تھے ابھی تک ان کے نام رکھے نہیں گئے، خدا چاہتا تو خود ان کے نام رکھتا، اور کس کو بتاتا؟ آدم کو بتاتا کہ بھئی یہ گدھا ہے، یہ گدھی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑی ہے، اور اسی طرح یہ چڑا ہے، یہ چڑی ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں نام خدا خود بھی رکھ سکتا تھا، لیکن خدا نے نا آدم کو منہ دیا، خدا نے آدم کو ہونٹ دیے، اور خدا نے آدم کو آواز دی۔ تو خدا چاہتا تھا کہ یہ منہ کھولے اور میں اسے نا چرند پرند کے نام دوں۔ آدم بولا اور خدا اس کا منہ بن گیا۔ ہاللیلویا۔ خدا اس کا جب منہ بنا تو جو نام اس نے رکھا وہی اس جانور کا، چرند کا، پرند کا نام ہوا۔ تو اس لیے یاد رہے، آدم کو تو نہیں نا پتا کہ یہ گدھا ہے، یہ گدھی ہے، ٹھیک ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑی ہے، یہ چڑا ہے، یہ چڑی ہے۔ تو یہ تو خدا ہی نے اسے نام دیے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے منہ کو نہ کھولیں گے تب تک خدا آپ کو نہ نئے الفاظ نہیں دے گا، خدا آپ کا منہ نہیں بنے گا۔ تو آئیے میں ایک اور بھی نبی کے بارے میں آپ کے بیچ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا فیمس نبی ہے، اور اس نبی سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ جب ہم خروج باب نمبر 4 آیت نمبر 10 پڑھیں تو وہاں پہ چونکہ اسے بھی نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے، تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ نبی کو جب خدا قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجنے کو تھا، یعنی مصر کی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا خدا نے، تو خدا نے موسیٰ نبی کو کہا کہ جا فرعون کے پاس جا مصر میں، اور فرعون اور مصریوں کی غلامی سے میرے لوگوں کو نکال لا۔ تو چونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ یہاں پہ جو ذکر بیان ہے، تب جب خدا نے یہ بات کہی کہ جا موسیٰ تو وہاں پر فرعون کے پاس جا، تو اسے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے، تو موسیٰ نبی نے یہاں پہ کیا کہا؟ موسیٰ نبی نے کہا، لکھا ہے، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند میں فصیح نہیں ہوں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ اچھا، جب موسیٰ نبی نے یہ بات کہی نا، تو خدا نے کہا کہ بھئی یہ بتا کہ یہ زبان کس نے بنائی ہے؟ ظاہری بات ہے، موسیٰ نبی نے کہا ہوگا آپ نے۔ یہ منہ کس نے بنایا؟ یہ ہونٹ کس نے بنایا؟ تجھے یہ آواز کس نے دی؟ تو چونکہ جب یہ سب کچھ میں نے دیا ہے تو خدا نے کہا جا میں تیرا منہ بن جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آپ بہانے نہ ڈھونڈیں موسیٰ نبی کی طرح۔ آپ یہ نہ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں وہاں جا کے بات نہیں کروں گا۔ اس لیے جو
منادی کر رہا ہے وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی عملی بنائیں۔ وہ بھی کیا کرے؟ وہ بھی اپنے ہونٹوں کو کھول دے، لوگوں میں شرمائے نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں نے آغاز کیا تو چونکہ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے، لیکن تو بھی خدا نے مجھے ابتدا سے ماں کے پیٹ سے چن لیا ہوا تھا، اور جب میں جایا کرتا تھا اور جہاں جہاں جایا کرتا تھا منادی کرنے کے لیے، تو چونکہ اس وقت میں نے دعا بھی کرنی، گیت بھی گانے اور کلام بھی سنانا، تو چونکہ میری زندگی میں جو تجربہ ہوا اس بات کا، چونکہ یہ آسان عمل بھی نہیں ہے، لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دعا ہوتی ہے تو اس وقت یہی دعا میں ہر بشر، مرد عورت یہی کہتا ہے کہ اے خدا آج یہ نہ بولے بلکہ تیرا روح تو خود اس میں سے ہو کر بولے۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بقیہ کام اب خدا روح کا ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ میں بھی ایک تو اتنا بڑی اسپیشل تیاری کرنا، ٹھیک ہے، تیاری کرنا اچھی بات ہے، لیکن چونکہ جو بھی ترتیب ہے یہ دینا خدا روح کا کام ہے، کلام کرنا خدا روح کا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف بولنا۔ تو آئیے آخر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے۔ آج ہمارے ہونٹ بند کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے جی میرا۔ وجہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم خدا کو جانتے ہوئے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے باتیں نہیں کر رہے۔ کیوں ہم دعا نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہم زبور نمبر 51 آیت نمبر 15 پڑھیں تو وہاں پہ داؤد بادشاہ جو ہے، ہتی اوریا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بیوی کو بتشبہ کو اس نے لیا، یعنی کہ زنا کیا اور اس کے شوہر کو جنگ میں بھیج کر مروایا، تو چونکہ ناتن نبی اس کے پاس آیا اور ناتن نبی نے بتایا کہ تو نے نا گناہ کیا ہے، تو چونکہ جب اسے پتہ لگا تو یہ جان گیا کہ اب میرے ہونٹ جو ہے نا، جو پہلے کھلے ہوئے تھے، چونکہ گناہ پہلے نہیں تھا اس کے اندر، تو اس کی آنکھیں پاک تھی نہ کہ ناپاک، تو چونکہ اس کے ہونٹ کھلے تھے، لیکن جب اس کو یہ علم ہو گیا، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے ہونٹ کیا ہو چکے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں۔ تو اس نے خدا کے حضور یہ دعا کی، یہ کہا کہ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے کیا نکلے گی؟ تیری ستائش نکلے گی۔ تو اس لیے آج جو گناہ کی حالت میں ہیں، جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، خدا کبھی بھی ان کے ہونٹوں کو نہیں کھولے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح داؤد بادشاہ نے یہ بات کہی نا کہ اے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے دعا نہیں ہوتی، تو آج سے آپ نہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کریں اور یہ کہیں کہ اے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو یقیناً خدا آپ کو فیاضی سے معاف کر کے آپ کے ہونٹوں کو دوبارہ کھولے گا، اور پھر آپ کا منہ بن جائے گا، نئے الفاظ آپ خدا کی تعریف میں بولنے لگیں گے، نہ کہ رٹے ہوئے الفاظ۔ تو میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بھی خادمہ کہے کہ کلیسیا میں جس کو بھی خدا کا روح بھارتا ہے تو دعا کرے، تو یہ اس وقت نہ سوچیں کہ مجھے دعا کرنی نہیں آتی، یا ایک دوسرے کو ایسے کونی نہ ماریں، بلکہ آپ دعا کرنا شروع کریں۔ جیسے کہ ابھی میں نے کلام سنانا شروع کیا، تو چونکہ میں نے کوئی اسپیشل ایک بات جو ہے لکھی نہیں ہوئی کہ جس کے بعد میں نے یہ کہنی، اس کے بعد یہ کہنی، اس کے بعد یہ کہنی، اس کے بعد یہ کہنی، بلکہ آپ موقع تلاشیں، اور یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو آپ سے اچھی شاید دعا کوئی نہ کر سکے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے، آمین۔